बड़े बड़े जो वहाँ के मीडिया हाउसेस थे, उन्होंने जो सर्वेस किए थे, हमने तो उसको देखा ना, तो उसमें वो ट्रंप को हारता हुआ और कैमला हैरिस को जीतता हुआ दिखा रहे थे। इसकी सबसे बड़ी वजह जो हमें नज़र आई है कि ये सर्वे ऐसे क्यों हुए। ये चूँकि ये जो जितने मीडिया हाउसेस हैं, ये यहूदियों के हैं ज़्यादातर, या उनके ज़ेर असर लोगों के। तो ये जो ट्रंप को वोट मिला है, ये सबसे पहले बड़ा जो फैक्टर है वो रेज वोट मिला, उसको गुस्से का वोट मिला, और ये गुस्सा हमें नज़र आ रहा था। नाजरीन, ट्रंप कामयाब हो गया, कैमला हैरिस हार गई, और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी बड़ी पेशन गोइयाँ धड़ाम से ज़मीन पे आ गई। कुछ सच साबित नहीं हुआ, वो सिम्पसन सीरीज़ हो, वो लिंचमैन हो, वो कोई और हो, इवन मेरे जैसे खाकसार ने भी कर दी थी कि हैरिस जीतेंगी, नाकाम हो गई, गलत साबित हुई। तो ये ऐसा क्यों हुआ है, फैक्टर्स क्या हैं, और ट्रंप जो कुछ जिन वादों और क्लेम्स पे, दावों पे वोट लेके आए हैं, वो पूरे होंगे, एक बात। दूसरी बात जो सबसे बड़ा इस वक्त हमें जिस बहरान का सामना है लाहौर और पंजाब को, वो है स्मोक का, और वो किसी वक्त मुल्क के किसी और हिस्से में भी हो सकता है, सिंध में भी हो सकता है, बलूचिस्तान में भी हो सकता है, केपी में भी हो सकता है। तो इस पे बात करते हैं कि ये असल फिनोमेना है क्या। तो मैं आपको बताऊं कि ट्रंप जो है, उसके बारे में जो मेरा अंदाज़ा था, मुझे छोड़े खाकसार नाचीज़ क्या है, बड़े बड़े जो वहाँ के मीडिया हाउसेस थे, उन्होंने जो सर्वेस किए थे, हमने तो उसको देखा ना, तो उसमें वो ट्रंप को हारता हुआ और कैमला हैरिस को जीतता हुआ दिखा रहे थे। इसकी सबसे बड़ी वजह जो हमें नज़र आई है कि ये सर्वे ऐसे क्यों हुए। दूसरी अगली वजह पर बाद में बात करते हैं, वो ये कि ये चूँकि ये जो जितने मीडिया हाउसेस हैं, ये यहूदियों के हैं ज़्यादातर, या उनके ज़ेर असर लोगों के, क्योंकि कॉरपोरेशंस पर उनका होल्ड है। तो आपको पता होगा कि जितने बिलियनर जो ज़्यादा तादाद में कैमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए कि यहूदियों का ओवरऑल पूरी मईशत पे बहुत गहरा असर है, बहुत डीप उनके रूट्स हैं वहाँ पे, तो वो चाहते थे वो जीते, बाइडन और बाइडन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो आगे बढ़े। लेकिन इसका मुकाबला किया है उन आहों और सिस्कियों ने। अच्छा हाँ, इस पे बाद में आता हूँ कि इस वजह से फिर वो जो मीडिया हाउसेज हैं वो ये सर्वेस लेके आए सामने, और उसी पे सब ने अंदाज़ा लगाया। अब आते हैं कि वो आहें और वो सिस्कियाँ और वो ज़ख़म और वो लाशें और वो जो दर्द और वो जो दुख जो देखे नहीं देखा जाता, वो था गाज़ा का, वो लोगों के दिलों में बैठा हुआ था। देखें, जंग कहीं भी हो, इंसानियत जहाँ मरती है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे कत्ल होते हैं, यहाँ पे बूढ़ों को और औरतों को बिला इम्तियाज़ निशाना बनाया जाता है बमबारी का, और ऐसी बमबारी का कि जिसकी मिसाल शायद कम मिले। शायद इसीलिए पता नहीं, मैंने चूँकि पढ़ा हुआ तो मैं बयान कर देता हूँ, इस पे वो पूरी उतरता है कि नहीं उतरता, कि एक हदीस मुबारक है जिसमें लहमतुल कुबरा कहा गया है कि ऐसी जंग जिसमें गोश्त ही गोश्त नज़र आए, इतनी बड़ी जंग हो, ये है, या इसके बाद भी हमें किसी तबाही का सामना होगा। तो जो हमने गाज़ा में देखा है, और जो उसके साथ लेबनान में हो रहा है, और जो उसके साथ फिर यमन में वो और सीरिया में, जहाँ दिल करता है वो अपनी बमबारी करके तो अपने जुल्म का भरपूर मुजाहरा कर देता है। तो इस पे लोगों के हाँ, इंसानों के हाँ गुस्सा तो है। वो कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो नहीं कुछ कर सके, वो अमेरिका को नहीं रोक सके बाय फोर्स कि वो यहाँ के लोगों जो इजराइल है उसकी मदद रोके, उसको हथियारों की फ्राहमी रोके, उसको पैसों की फ्राहमी रोके, लेकिन उन्होंने गुस्से का इजहार कर दिया। तो ये जो ट्रंप को वोट मिला है, ये सबसे पहले बड़ा जो फैक्टर है वो रेज वोट मिला, उसको गुस्से का वोट मिला, और ये गुस्सा हमें नज़र आ रहा था।
یہ کوئی انہونی چیز یا کوئی دبی ہوئی چیز یا اچانک سامنے آنے والی چیز نہیں ہے کہ جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں امریکہ کی، جنہیں دنیا کی بڑی یونیورسٹیز کہا جاتا ہے، آئی وی لیگز، وہاں پہ اسٹوڈنٹس نے کئی دن کیمپ لگائے اور اس طرح سے رزسٹ کیا کہ شاید پاکستان میں جب یونین بحال تھی ہم لوگ مظاہرے کرتے تھے اس سے بھی زیادہ رزسٹ کیا. تو یہ غصہ تھا. اور دوسری بڑی وجہ ہے انہی جنگوں، یعنی کہ اس جنگ اور جو یوکرین کی جنگ اسپیشلی، اس کی وجہ سے یورپ اور امریکہ میں جو مشکلات لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہی ہیں وہ ہے انفلیشن. کیونکہ اس جنگ کی وجہ سے، یوکرین کی جنگ کی وجہ سے انرجی کی قیمتیں بڑھ گئیں پوری مارکیٹ میں، اور پوری دنیا میں امریکہ اور یورپ کو اور پوری دنیا کو قیمتوں میں اضافے کا سامنا کرنا پڑا، پرائس ہائیک کا سامنا کرنا پڑا، افراد زر جسے کہتے ہیں. تو لوگ تنگ تھے، تو انہوں نے اس کو ووٹ دیا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے ٹرمپ نے کہ وہ جنگوں کو بند کرے گا، وہ جنگوں کو روکے گا، اور اس نے اپنی وننگ سپیچ میں بھی یہ کہہ دیا ہے. تو بالکل یہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ایسا کرے گا. لیکن کیا یوکرین کی جنگ کو کس طرح سے بند کرے گا؟ کیا اس کو روس کے حوالے کر دے گا؟ جو روس نے علاقے لیے ہیں وہ واپس لے گا؟ زیادہ چانسز یہی ہیں کہ اس کو اسی حالت میں چھوڑ دے گا، اور یوکرین کو مشورہ دے گا کہ وہ اس جنگ کو بند کرے، ون سائیڈلی بند کرے، بے شک اس سے نیگوسیشن کرے. اور کیا غزہ کی جنگ بند کروا سکے گا؟ اور اس سے بڑا بھی چیلنج ہے، وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے وعدے کیے ہیں کہ میں سرزمین امریکہ میں پر آنے والی اشیاء، یعنی کہ یہاں ہونے والی ٹریڈ، اس میں ٹیکس کروں گا. کیا یہ فیزیبل ہے؟ یہ فیزیبل نہیں ہے. سب سے بڑی ٹریڈ جو ہے وہ چائنا کی ہے اور بڑے ملکوں کی ہے، اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے. ہماری ٹیکسٹائل کی جو پروڈکٹس ہیں وہ سب سے زیادہ اس کا جو گاہک ہے، جو جہاں بکتی ہے، جہاں جاتی ہے، وہ امریکہ ہے. تو اس میں وہ ٹیکس کرے گا تو تجارت کیسے ہوگی؟ تو سب سے بڑی جنگ تو یہ ہوئی. ان جنگوں کے ساتھ ساتھ یہ بڑی جنگ یہ ہے جو اس نے خود ہی اپنے سر پہ لے لی ہے. تو سب سے زیادہ جو پروڈکٹس بناتا ہے، جو پروڈیوسر ہے پوری دنیا میں، جو بڑا پروڈیوسر ہے وہ چائنا ہے. تو وہی ایکسپورٹر ہے، اور جب اس کی پروڈکٹس پہ آپ لگائیں گے ٹیکس تو کیا آپ کہاں سے لیں گے وہ ساری پروڈکٹس؟ باقی دنیا میں وہ کتنی بنتی ہیں، کون بڑا پروڈیوسر ہے، اور کیا وہ کمپیٹیٹیو ہیں؟ چائنا نے تو اپنی انڈسٹری کو اور اس طرح سے پوری دنیا میں کمپیٹیٹیو بنا کے رکھا ہوا ہے، اس کو کوئی میچ نہیں کر پا رہا. تو دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ ٹرمپ کیسے جیتتا ہے. اور ٹرمپ کے پاکستان میں جیتنے پر پاکستان میں جو خوشیوں کے شادیانے بج رہے ہیں، ٹھیک ہے، بجنے چاہیے. امید ہوتی ہے، جو اوپریسڈ اور سپریسڈ لوگ ہوتے ہیں وہ امید کرتے ہیں، وہ کہیں سے بھی انہیں ہیلپ ملے تو وہ لیتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی نے تو امریکہ کے خلاف ہی نعرہ لگایا تھا. تو جس نے اقتدار سے نکالا، کیا وہی جیل سے نکالے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اور یہ میں ایویں ہی دعویٰ نہیں کر رہا، یہ آپ فارمر پریزیڈنٹ الوی کا لیٹر دیکھیں جو انہوں نے لکھا ہے ٹرمپ کو. انہوں نے اپنے لیٹر میں فارمر پریزیڈنٹ بھی نہیں لکھا، نمبر لکھ دیا ہے 13واں صدر، میں آپ کو بات کر رہا ہوں. اور اس میں انہوں نے باقاعدہ خواہش کا اظہار کیا ہے، شاید عرضی کہہ لیں اس کو. تو یہ تو سیاست ہے، چلتی رہے گی. اب ہم آتے ہیں ایک بڑے ایشو کی طرف، وہ ہے جس کا سامنا اس وقت آپ فیل کر رہے ہوں گے. دیکھا، یہ میرا گلے کا حال ہے، میں بڑی احتیاط کر رہا ہوں لیکن یہ حال ہے. اور یہ ہر لاہور میں رہنے والے اور پنجاب میں رہنے والے ہر دوسرے بندے کو اور لاہور کے ہر فرد کو اس کا سامنا ہے. یہ ہے سموک. اب میں اس کا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ سموک کا فنامنا ہے کیا اور ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے. اچھا، سموک جو ہے یہ فضا میں دھواں اور بہت سی اور چیزیں مکس ہو کے جو ہمیں ایک گدلی سی فضا نظر آتی ہے، اس کو سموک کہا جاتا ہے.
اچھا جی، اب یہ دھواں اور گدلا جو اوپر فضا جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ پہلی دفعہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پنجاب اور پاکستان اور یہ ہندوستان، یہ پورا ایریا، اور اسپیشلی دس پنجاب، یہ پنجاب اور وہ پنجاب جو چڑھتا پنجاب کہلاتا ہے، اس میں جو گرد و غبار ہے، گرد و غبار، یہ عام سی بات ہے۔ اس کا ذکر تذکرہ بابری میں بھی ملتا ہے۔ تو تذکرہ بابری میں جس کا ذکر ملتا ہے، اس کا مطلب یہ بہت پرانا فیکٹر ہے۔ یہاں پہ باریک مٹی ہے، باریک مٹی جو اوپر اٹھتی ہے، یہ ہمارے اس پورے خطے کا مسئلہ ہے۔ یہاں پہ آپ کو آسمان نیلگوں کبھی نظر نہیں آئے گا، بہت کم ایسے دن ہوں گے کہ آپ کو آسمان نیلگوں نظر آئے۔ اب یہیں سے آگے چلے جائیں مری میں اور آگے کشمیر میں، تو آپ کو نیلگوں آسمان نظر آئے گا۔ یہاں اس لیے نہیں ہوتا کہ ہر وقت گرد و غبار فضا میں رہتی ہے، اٹھی رہتی ہے، اور پھر اس میں ہماری ٹریفک، اور بہت زیادہ ٹریفک، ان کنٹرول ٹریفک، جس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ کتنی ٹریفک ہونی چاہیے، پوری دنیا میں اس پہ کام ہوتا ہے۔ اس ٹریفک کو زیادہ کو روکنا ہے، اس کے بہت سے نقصانات ہیں نا، یہ صرف ایک سموگ تھوڑا ہے، اور بہت سے نقصانات ہیں۔ اس کو کیسے اس ٹریفک کو کم کرنا ہے، اس پہ کبھی کوئی کام نہیں ہوا۔ اور جب سموگ آتی ہے تو ہمیں پھر خیال آتا ہے کہ جی دیکھیں اس میں جو سب سے بڑا کنٹریبیوٹر جو ہے اس سموگ میں، وہ ٹریفک کا دھواں ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں گرد و غبار ہے۔ تیسرے نمبر پہ باقی چیزیں ہیں، جیسے فیکٹریاں تو ہے ہی نہیں پاکستان میں، بہت کم رہ گئی ہیں، ان کو ایم ہی اس کا رونا پیٹنا کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی فصلیں جلانا، میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، کاشتکار خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے آپ جا کے آگ لگائیں، جو فصل کی باقیات ہے وہ ایسے دھواں اٹھتا ہے، اس کے ساتھ راکھ اٹھتی ہے، اور اس راکھ وہ ساتھ ساتھ نیچے بیٹھ رہی ہوتی ہے، وہ کبھی ہوا کا حصہ نہیں بنتی، وہ کبھی فضا کا حصہ نہیں بنتی، وہ کبھی موو نہیں کرتی۔ یہ فضول بات ہے۔ انڈیا سے آگئی جی وہ فصلوں کی باغیات کو آگ لگانے کے صورت میں وہ جو ہے نا، وہ دھواں ادھر آ رہا ہے، تو وہ دھواں ضرور ہوتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ضرور ہے، تو اس کے بھی بہت سے حل ہیں، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ ابھی میں آپ کو اعداد و شمار بتاتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب میں 2.5 کروڑ چھوٹی بڑی گاڑی ہے، پاکستان کے پنجاب میں 2.5 کروڑ، اور یہ جو چھوٹی اور بڑی 2.5 کروڑ گاڑیاں ہیں، یہ روزانہ 8 سے 9 کروڑ لیٹر پیٹرول استعمال کرتی ہیں، اور 9 سے 10 کروڑ لیٹر ڈیزل یوز کرتی ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں کیا نکلتا ہے اس میں سے نکلتا ہے کاربن مانو آکسائڈ اور نائٹروجن، جو ہوا میں جاتی ہے، ساتھ ٹارکول، ٹھیک ہے، اس کا مکسچر ہوتا ہے۔ اور اس میں اور کیا کیا ہوتا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ سلفر ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، اس میں بہت خطرناک یہ پارٹیکلز ہوتے ہیں۔ ہائیڈرو کاربن ہوتی ہے، امونیا گیس ہوتی ہے، اور یہ جو تیل سے یہ چیزیں نکلتی ہیں، یہ سلفیورک ایسڈ اور تیل، ان دونوں کا ایک مکسچر بن کے آپ کی اسموک میں یہ اضافہ کرتی ہے۔ تو اچھا، اب آ جاتے ہیں لاہور۔ صرف لاہور میں 73,54,000 چھوٹی بڑی گاڑیاں چلتی ہیں روزانہ صرف لاہور میں۔ تو آپ اندازہ کریں اتنی بڑی تعداد میں گاڑیاں چل رہی ہیں، 2.5 کروڑ پورے پنجاب میں گاڑی روز گھومتی ہے، اتنا وہ پیٹرول یوز کرتی ہے، اتنا ڈیزل یوز کرتی ہے، اس کے نتیجے میں نائٹروجن گیس پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں کاربن مانو آکسائڈ پیدا ہوتی ہے، سلفیورک ایسڈ نکلتا ہے اس میں سے، اتنے خطرناک پارٹیکلز اور یہ کیمیکلز ہیں۔ تو یہ ہوا میں جاتے ہیں نا، زمین میں تو نہیں گرتے۔ تو جب ہوا میں جاتے ہیں تو پھر ہم انہیل کرتے ہیں، ہم ان کو سانس کے ذریعے اندر لے کے جاتے ہیں، ہمارے پھپھڑوں میں چلے جاتے ہیں، یہ ہے اسموگ۔ اور یہ جو اس کے ساتھ وہ گرد و غبار جو میں نے کہا کہ بربری مٹی، جو باریک مٹی ہے، وہ اس کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے، وہ اس کو سٹے بھی کرواتی ہے اوپر۔ تو دیکھیں بڑی سادہ سی بات تھی، اس کو اتنا بڑا ایشو بنایا گیا۔ سادہ سی بات یہ ہے کہ ایک تو آپ سسٹینیبل اور لانگ ٹرم اقدامات کریں، وہ یہ ہے کہ آپ بسیں چلائیں، زیادہ سے زیادہ بسیں چلائیں، تاکہ یہ موٹر سائیکلز
اور یہ جو چھوٹی گاڑیاں ہیں یا لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ کم سے کم ہوں, لوگ ان پہ بیٹھیں, سکون سے بیٹھیں گے. آپ جہاں جہاں بسیں چلائیں گے لوگ ان پہ چڑھیں گے, جائیں گے, آئیں گے. کرائے مناسب رکھیں, سہولت بھی ہے لوگوں کے لیے اور آپ کو بھی بہت سے مسائل سے نجات مل جائے گی. اور دوسری بات, یہ جو گرد و غبار ہوتا ہے نا, یہ محسن نقوی صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے, میں اب ان کی کوئی کہے گا کہ تعریفیں کر رہا ہوں, انہوں نے سڑکیں دھونا شروع کر دی تو لوگوں نے مذاق اڑایا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کے دور میں 200 سے 250 سے اوپر نہیں گئی یہ اسموک, کیونکہ جو مین کنٹریبیوٹر ہے اس پہ ٹریفک کے بعد وہ مٹی گرد و غبار ہے, اس کو آپ نے بٹھا دیا فار دا ٹائم بینگ. صحیح بھئی, جب سیزن ہے, جب عروج ہے, تو اس وقت بھی اقدامات کرنے ہوتے ہیں نا. آپ کو خیال ہی نہیں آیا, وہی بیوروکریسی تھی, انہوں نے آپ کو نہیں بتایا. مریم صاحبہ, نوٹ اٹ پلیز. اور پھر آپ اسکولوں میں چھٹیاں کر دیتی 15 دن پہلے ہی. اب جو روک روک کے آپ کر رہے ہیں, سوچ کے کر رہے ہیں, دماغ بڑے سلو چل رہے ہیں. 15 دن کرتے, آہستہ آہستہ ان کو کھولتے, دھواں کم ہو جاتا سڑکوں پہ. مٹی گرد و غبار کو آپ پانی یا مصنوعی طریقوں جو میں بتا رہا ہوں اس طریقے سے آپ جو بھی آپ اپنے طور پہ اور بھی بہت کچھ سوچ سکتے تھے, اس کو بٹھائیں. یہ سیزن جو ہے اس کو مہینہ 2 مہینے اس میں ایک گیپ لا کے اس کو آگے چلنے دیں, پھر بارش آ جائے گی قدرتی طور پہ, ایک وہ بیٹھ جائے گی. یہ کوئی بڑی بات تھی جو میں مطلب میرے جیسا آدمی جو ہے وہ سمجھتا اور بتا رہا ہے آپ کو. آپ تو ماشاءاللہ حکمران ہیں, کیوں نہیں سمجھ آئی؟ ہر بندہ بیمار کھانستا پھر رہا ہے, بیماریوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پھیپھڑوں کی بیماریاں اتنی یہ اس میں سے شدید ہوتی ہیں کہ جن کو ہوں ان کو پتہ ہو, یا ڈاکٹر سے پوچھیں جا کے. تو خدا کا خوف کریں, کچھ سمجھ بوجھ سے کام لیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا اس کے پیچھے لکیر کے فقیر بن کے, یہ نہیں کام چلتا. لکیر کے فقیر بھی بن جائیں, پچھلی گورنمنٹ سے سیکھ لیتے کم سے کم, وہی ایسے ہی چل پڑتا. اپنی طرف سے کوئی انوویٹو نہیں ہے کچھ آپ کے پاس. تو یہ میں نے آپ سے آج 2 باتیں کرنی تھی. انشاءاللہ مزید اپڈیٹ کل.